बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम एतराज है के साथ मैं हूं अनीका निसार। कुछ शेर दे लोग भी जालिम सन, कुछ सानू मरंदा शौक भी सी। पिछले एक साल की अगर सियासत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की देखें तो कुछ इसी तरह के शेर सामने बोलने पड़ते हैं, क्योंकि की बात यह है कि एक तरफ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कुछ बहुत वाइज डिसीजंस नहीं लिए, तो दूसरी तरफ ताबड़तोड़ हमले इस टाइम पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए हो रहे हैं। इससे पहले एक खदशा था कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड मुयस्सर नहीं होगी, लेकिन आज 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात की कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल मुकम्मल होने के बाद एक लंबी लिस्ट आ गई, जिसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे जो कैंडिडेट्स थे उनके नॉमिनेशन पेपर्स मुस्तरद कर दिए गए। अब उन तमाम नॉमिनेशन पेपर्स जो भी मुस्तरद हुए हैं उनके अंदर से 54 मेंबरान ने इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के अंदर ये दरखास्त दायर कर दी है कि हमारे साथ ना इंसाफी हो रही है। वो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की तरफ चले गए हैं और कहते हैं कि जी जो बेसिकली ये वाली हुकूमत है, केयर टेकर सेटअप है, वो हम लोगों को किसी भी तरीके से आईनी हक नहीं दे रही है, उसे महरूम कर रही है। ना सिर्फ ये, उम्मीदवारों के ताइद कुनिंदान और तजवीज कुनिंदान को गिरफ्तार भी किया गया है। ये एक बहुत बड़ा धब्बा है पाकिस्तान के इंतखाबात पर, इसलिए क्योंकि कोई भी जमात अगर ये इल्जाम लगा दे कि उनके साथ लेवल प्लेइंग फील्ड वाला सलूक इंतखाबात से पहले नहीं किया जा रहा, तो फिर इंतखाबात की वैलिडिटी के ऊपर सवाल पैदा होने शुरू हो जाते हैं। और यहां सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं बल्कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सबसे पहले लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करना शुरू की थी। इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में जिन जिन लीडरान की कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए वो जरा मैं आपके सामने रखना चाहूंगी। बानी तहरीक इंसाफ के कागजात नामजदगी लाहौर और मियांवाली से मुस्तरद हो गए हैं। शाह महमूद कुरैशी के कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए हैं। उनकी साहबजादी और साहबजादे दोनों के कागजात नामजदगी भी मुस्तरद हो गए हैं। बानी तहरीक इंसाफ तोशा खाना केस के अंदर नाअहल हैं, ये मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ने एतराज उठाया। और दूसरी तरफ जहां बात आई NA 89 मियांवाली की, तो वहां से जो है कागजात नामजदगी के ऊपर खुर्रम हमीद रोकड़ी ने सवाल खड़ा कर दिया। शाह महमूद कुरैशी की बात मैं आपको बता ही चुकी। इसके अलावा कासिम सूरी के कागजात नामजदगी भी मुस्तरद हो गए हैं। वो इश्तिहारी हैं, ना दहिंदा हैं, इसलिए उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए हैं। अली मोहम्मद खान हमारे प्रोग्राम में भी बैठे हुए थे पिछले दिनों, उनके कागजात नामजदगी मर्दान से मुस्तरद हो गए हैं। NA 50 अटक जुल्फी बुखारी के कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए। असद कैसर के कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए। आतिफ खान के कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमाद अजहर के कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए। सलमान अकरम राजा साहब के बहरहाल कागजात नामजदगी जो है वो एक्सेप्ट हो गए हैं। इसके साथ साथ सरदार लतीफ खोसा, उमर अयूब, बैरिस्टर गौहर, आजम खान न्याजी PP 172, शफकत महमूद, अजहर सिद्दीक, इन लोगों के कागजात नामजदगी बाकायदा तौर पर एक्सेप्ट हुए हैं। दूसरी तरफ हम लोग अगर PMLN और पीपल्स पार्टी का जायजा करें तो बिलावल भुट्टो, फरियाल तालपुर, इन दोनों के कागजात नामजदगी मंजूर हो चुके हैं। लाड़काना के हल्के से JUI के राशिद महमूद के कागजात नामजदगी भी मंजूर हो गए हैं। फिर GDA की बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल बनी है। फहमीदा मिर्जा, जुल्फिकार मिर्जा, उनके साहबजादे, सबके कागजात नामजदगी मुस्तरद हो चुके हैं। ना सिर्फ ये, आजम सवाती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनके कागजात नामजदगी भी मुस्तरद हो गए हैं। अच्छा, दूसरी तरफ मरियम नवाज साहिबा के कागजात नामजदगी लाहौर और सरगोदा के तमाम हल्कों से मंजूर हो गए हैं, एक्सेप्टेंस हो गई है। नवाज शरीफ साहब के कागजात नामजदगी NA 130 से मंजूर हो गए हैं। और बहुत सारी एक लंबी फहरिस्त है, कहां तक सुनोगे कहां तक सुनाए। सूरत हाल कुछ इसी तरह से बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन एक तरफ ये कागजात नामजदगी है तो दूसरी तरफ एक और जंग है जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस टाइम पर लड़ी है। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का फैसला, जिसके अंदर बल्ले के निशान को नहीं दिया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, उसको सस्पेंड किया था, वो चैलेंज कर दिया बाकायदा तौर पर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने। एक बहुत तवील लीगल बैटल है जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास लड़ने का शायद टाइम नहीं है इस टाइम पर, क्योंकि 8 फरवरी के इंतखाबात होंगे, इलेक्टोरल कॉलेज मुकम्मल होगा, उसके बाद फिर सेनेट के इंतखाबात होने हैं जो कि मार्च की बिगिनिंग के अंदर होने हैं। इससे पहले सारे मामलात को तय करना है। अब दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब ने एक और बात कर दी और वो कहते हैं कि जी तकरीबकार कौन है और मेहमान कौन है उसका फैसला करना है। सुने जरा। नवाज शरीफ को आपने अगले 8 फरवरी को इलेक्शन में कामयाब कराकर वजीर आजम मुंतखब करवाया तो मैं आपसे कहता हूं कि हम जान लड़ा देंगे। 8 फरवरी को आपने इसका फैसला करना है कि कौन तकरीबकार है और कौन पाकिस्तान का मेहमान है।
اچھا، یہ ساری صورتحال کے بعد بھی جو ہوا بدلتی ہوئی لگ رہی ہے وہ اس لیے لگ رہی ہے کیونکہ جی ڈی اے سے پاکستان مسلم لیگ نون اتحاد کر رہا تھا اور جی ڈی اے کے 3 بڑے رہنماؤں کے کاغذات نامزدگی مسترد ہو گئے ہیں. ایسی صورتحال میں لیول پلینگ فیلڈ نہ ملنے کی شکایت تو نہیں، لیکن صرف فیلڈ ملنے اور لیول کی بات نہ کرنے کی بات بھی کر لی ہے. ذرا سنیں جاوید لطیف صاحب. مجھے تو آج اگر صرف فیلڈ ملی ہے تو لاڈلا کہا جا رہا ہے، لیول تو مجھے آج بھی نہیں میسر. ہم آج بھی آواز اٹھاتے ہیں کہ سب کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے. میرے پہ تو آج تک ڈان اور سیسیلین مافیا کے الفاظ جو ہیں وہی واپس نہیں لیے گئے اور آج کسی کو معصوم بنا دیا جائے. اچھا جی، شکایتیں جو ہے پی ایم ایل این کی طرف سے بھی آ رہی ہیں. بہرحال اس حوالے سے بات کریں گے. پہلے سیگمنٹ میں ہم قانونی رائے جانیں گے. ہمارے ساتھ عابد زبیری صاحب موجود ہیں، سابق صدر سپریم کورٹ بار ہیں. بہت شکریہ عابد زبیری صاحب، آپ نے جوائن کیا. جہانگیر جدون صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، جانے مانے ماہر قانون ہیں. بہت شکریہ جہانگیر جدون صاحب، آپ نے بھی ہمیں جوائن کیا. سیکنڈ سیگمنٹ میں مصطفیٰ کمال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اور لاسٹ سیگمنٹ میں ہم غزہ کی بات کریں گے اور اوبویسلی ڈپٹی ہیڈ آف مشن فلسطین پاکستان کے اندر جو ہیں ان سے ہم بات کریں گے. سب سے پہلے زبیری صاحب آپ کی طرف میں آؤں گی. اس ٹائم پر پاکستان تحریک انصاف کے پاس ایک طویل لیگل بیٹل لڑنے کا وقت تو نہیں ہے کیونکہ انتخابات سر پر آ چکے ہیں، لیکن جو لیگل بیٹل کا آغاز کیا ہے یعنی الیکشن کمیشن آف پاکستان میں جانا، اور اب یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ آنے والے ہفتے میں مطلب منڈے آنورڈز اس تمام نامینیشن پیپرز کی ریجیکشن کو بھی چیلنج کیا جائے گا مختلف ہائی کورٹس میں. آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ریلیف ملنے کے امکانات ہو سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، ہر پیپر جو ریجیکٹ ہوگا یا اس کو مسترد کیا گیا ہوگا اس کی وجوہات دی ہوں گی. اگر یہ کنندان جس نے آپ نے کہا تجویز کنندان اور سیکنڈر اور پروپوزر نہیں آئے، ان کی سادہ شکایت ہے کہ ان کو غائب کر دیا گیا، تو یہ چیزیں اتنی میٹر نہیں کرتی. لیکن یہ دیکھنا ہوگا کہ کاغذات کس بیسس پہ مسترد کیے گئے. لیکن ہمیں معلوم ہے کہ یہ جو آروز ہیں ان کو ایک ٹاسک دیا گیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جی ان کے مین لیڈران کو باہر رکھنا ہے الیکٹورل پروسیس سے. اب ان کو سب کو رکھ دیا. اب شاہ محمود قریشی تو کسی جرم میں الزام ان کے اوپر ہے، ان کی بیل بھی ہو گئی ہے، ان کو پھر بھی پکڑ لیا، تو ان کے خلاف تو کوئی ججمنٹ بھی نہیں ہے. ان کے کاغذ کس گراؤنڈ پہ ریجیکٹ ہوئے؟ ان کے بیٹے جو ابھی کچھ عرصے پہلے ہی میرے خیال سے ایم پی الیکٹ ہوئے تھے بائی الیکشن میں، ان کے ان کے پیپر کس گراؤنڈ پہ؟ اسد کیسر صاحب کے ان کے کس؟ اب یہ صرف ان کے خلاف کیسز ہیں، اس بنا پہ کاغذات مسترد ہو جائیں تو بالکل ناانصافی ہے. آپ صحیح کہہ رہی ہیں، جاوید لطیف صاحب نے کہا ان کو کوئی اتنی مشکلات نہیں. اب نواز شریف صاحب کے آپ نے کہا کاغذات قبول ہو گئے، ان کو مسترد نہیں ہوئے، جبکہ ابھی ایک کیس ابھی فیصلہ ہونا ہے. سپریم کورٹ نے لگایا ہوا ہے کہ یہ ڈسکوالیفیکیشن جو لائف ٹائم ہے وہ کیا ایکٹ سے ختم ہو گئی ہے، جو 5 سال کی پیریڈ کیا گیا، یا وہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ ابھی بھی ویلڈ ہے. وہ ابھی فیصلہ نہیں ہوا، ان کے کاغذات ایکسیپٹ ہو کے کسی نے آبجیکشن نہیں کیا ہوگا. تو یہ بڑی ایشوز آ رہے ہیں کہ مطلب کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان بالکل یہ شفاف الیکشن نہیں کرا رہا. پی ٹی آئی کے پاس پلینگ فیلڈ ہی نہیں ہے، تو وہ الیکشن لڑ رہے ہیں. ان کے لوگ انہیں کاغذات جس طرح سے داخل کریں، ہم نے دیکھا آپ کے چینل سے کہ کس طرح سے ان لوگوں کو مارا گیا، پکڑا گیا، عورتوں تک کو زد و کوب کیا گیا. تو یہ ساری چیزیں اگر اس طرح اس ماحول میں الیکشن ہو رہا ہے تو الیکشن نہیں ہے، سلیکشن ہے. الیکشن کا کوئی ماحول ہی نہیں ہے. یہ دیکھیں، اب آپ نے کسی کو حکومت دینی ہے تو آپ دے دیں، ان لوگوں کو بین کر دیں، ان کو کہیں کہ جی آپ لڑ ہی نہیں سکتے، کیونکہ یہ طریقہ تو نہیں کہ آپ نے کسی کو پار دیا. یہ سپریم کورٹ نہیں دیکھ رہی یہ چیزیں، ان کو دیکھنا چاہیے کہ یہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی. صاحب آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ تاثر بھی چلا جائے کہ کوئی انتخابات سے قبل ہی کسی طریقے سے فری اینڈ فیئر نہیں ہوگا، چاہے وہ 2024 کا ہو یا 2018 کا، تو دس از اے ویری سیریس تھنگ. جہانگیر جدون صاحب، اس ٹائم پر تحریک انصاف کے کاغذات نامزدگی ایک جگہ سے اس لیے مسترد کیے گئے ہیں کہ جی وہ سزا یافتہ ہیں. اب انٹرسٹنگ بات فلپ سائڈ پر یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کا بھی ابھی وہ جو تا یا نااہلی تھی وہ تو ختم نہیں ہوئی ہے نا، اس کو تو اس کا کیس لگنا ہے ابھی جنوری 2 کو. تو ایسی صورتحال میں ادھر مسترد ہو جانا، ادھر منظور ہو جانا، تو یہ ذرا مجھے بتائیے گا یہ کیا لاجک ہے لیگلی اسپیکنگ؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جن لوگوں کے کاغذ مسترد ہوئے ہیں ان کے ڈفرینٹ سرکمسٹانسز ہیں. آپ یونیکلی یہ نہیں کہہ سکتے کہ سب کے ایک ہی طرح کے مسترد ہوئے ہیں. جس طرح آپ نے جو نام گنوائے ہیں ان کے ایکسیپٹ بھی تو ہوئے ہیں. تو اب میں اگر ایک آپ کو بتا دوں کہ جس پہ اعتراض ہوا تھا منصیرہ میں اعظم سواتی، تو ہم نے تو اس وقت تک کہا جی اعظم سواتی صاحب آ کے اس اپنی جو نوٹری پبلک کے سامنے وہ پیش نہیں ہوئے،
اور اسٹیمپ ان کریں ادھر آ کے صرف یہ کہہ دیں کہ میں نوٹری پبلک کے ہم کوئی اعتراض نہیں کرتے, ہم ان کو کہیں گے آپ آ جائیں. لیکن ایک بندہ دیکھیں نا اسکانڈر ہے, وہ سامنے سرفس پہ نہیں ہے اور اس کا پتہ ہی نہیں ہے کہ دستخط اس کے جیلی ہیں یا اسٹیمپ نوٹری پبلک کے زبیر صاحب کو پتہ ہے پیش ہونا پڑتا ہے. وہ ایک ڈکلریشن ہے فائنلٹی آف دا پروفٹ, اور جتنی بھی ڈاکومنٹیشن ہے آپ نے کسی جگہ پہ پیش ہو کے اس کو ویریفائی کرنا ہے کہ میں آن اوتھ انفارمیشن دے رہا ہوں. تو اگر ایک بندے کا ویئر اباؤٹ کا میں بتا دیکھیں, بندہ جیل سے الیکشن لڑ سکتا ہے, بندہ اگر باہر کے ملک ہے وہ اپنی اٹارنی بھیج سکتا ہے, بے پروٹیکٹیو بیل اپلائی کر سکتا ہے. لیکن ایک ایسا شخص جس کا بالکل ویئر اباؤٹس کا نہیں پتا ہے, ہم نے اتنے تک بتایا جی آر او سے ٹیلی فون پہ بات کرا دیں کہ وہ کہاں پہ ہیں اور انہوں نے یہ جو اسٹیمپ لگائی ہے یہ کہاں پہ لگائی ہے, تو اس کا کوئی جواب نہیں تھا. ان کے کاغذ اس لیے ریجیکٹ ہوئے ہیں, اور بعض ایسے لوگوں کے جن کے ریجیکٹ ہوئے ہیں ان کا ٹریبیونل بحال کر دے گا. میں ذرا اسپیسیفکلی چیئرمین پی ٹی آئی اور نواز شریف صاحب کی طرف جانا چاہتا ہوں. چیئرمین پی ٹی آئی کی دیکھیں نا, کنوکشن کا کیس سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے. ان کا جو نواز شریف کا جو ایز اٹ ٹوڈے ہے کہ جو لا کے اندر امینڈمنٹ ہوئی تھی اس میں اگر 5 سال پورے ہو چکے ہیں تو وہ ایلیجیبل ہے الیکشن ایکٹ کی سیکشن 232 کے اندر جو امینڈمنٹ ہوئی ہے. اب یہ امینڈمنٹ بھی سپریم کورٹ کے اندر جو ہے وہ 2 تاریخ کو کیس لگنا ہے ٹیوزڈے کو. اگر سپریم کورٹ یہ کہہ دیتی ہے جی نہیں جی جو لائف ڈسکوالیفائی ہیں وہ الیکشن نہیں لڑ سکتے تو بس سارے فارغ ہیں, نواز شریف صاحب بھی فارغ ہیں, جہانگیر ترین بھی فارغ ہے, اور جو لوگ سارے فارغ ہیں. اگر یہ ان کی جتنی بھی کوالیفیکیشن ہے وہ سبجیکٹ ٹو ڈیسیژن آف سپریم کورٹ ہے, اس میں کوئی ابہام نہیں ہے, کوئی شک نہیں ہے. تو ریٹرننگ افسر جو ہے وہ لا کی انٹرپریٹیشن نہیں کر سکتا, اس نے لا کو دیکھنا ہے. وہ اگر کاغذ ریجیکٹ کرتا ہے کل کو سپریم کورٹ بحال کر دیتے تو پھر کیا ہوگا, پھر تو نیچے سے سارا پروسیس ہی مطلب وہ نہیں آگے جا نہیں سکتا بندہ. تو وہ آگے اگر چلے بھی گئے ہیں تو ان کا ڈیسیژن جو ہے سبجیکٹ ٹو دا رولنگ آف دا سپریم کورٹ ہے 2 تاریخ کو. اگر جو بھی رولنگ آتی ہے, اگر رولنگ کے اگینسٹ آئے گی تو نیچرلی وہ تو ڈسکوالیفائی ہوں گے. اگر وہ کہتے ہیں نہیں جی جو لا ایکٹ کے سپریم پارلیمنٹ یہ لا ٹھیک ہے تو وہ کوالیفائی ہو جائیں گے. ان پہ آبجیکشن کیا ہے منصیرہ پہ اپنے اعظم سواتی صاحب نے, اور سیکشن اپنا جو 130 کا تھا اس پہ آبجیکشن نہیں ہوا ہے. تو میرے خیال میں یہ اتنا اس کو جو بندہ بھی کہتا ہے میرے پیپر ریجیکٹ ہو گئے آگے فورم ہے کوئی نہ کوئی ٹرائبیونل کے اندر. ایک اور جگہ بھی کچھ جگہ پر یہ ایک آپ کہہ رہے ہیں کہ obviously ہر کسی کے صورتحال اینڈ سرکمسٹانسز مختلف ہوں گے. کئی جگہ پر یہ شکایت بھی آ رہی ہے کہ جو تجویز کنندہ اور تائید کنندہ ہے وہ اس حلقے سے ہی نہیں ہے اور حلقے سے الگ ہونے کی وجہ سے ریجیکشن ہو گئی ہے. سو ایسی صورتحال کے اندر تو بات سمجھ آتی ہے, لیکن اتنی لمبی فہرست, کیونکہ ایک بہت بڑا دعویٰ کیا پاکستان تحریک انصاف نے اپنے ٹویٹر ہینڈل سے اور کہا ہے کہ جی آلموسٹ 99% آف نامینیشن پیپر جو پاکستان تحریک انصاف کے وہ سارے ریجیکٹ ہو گئے. تو سارے 90% اگر تو یہ واقعی میں سچ ہے, کیونکہ دس از اے ویری بگ کلیم, اس کو کنفرم کرنا بڑا ضروری ہے, لیکن اگر یہ کلیم کے اندر کچھ صداقت بھی ہے تو سارے کے ساروں کے اندر تو کوئی مسئلہ نہیں ہو سکتا نا. نہیں دیکھیں جو فلیمسی گراؤنڈ پہ جو آپ کے گراؤنڈ نہیں بنتے, جس طرح زبیری صاحب نے کہا ان کو ریزن دینی پڑتی ہے آر او کو, اور آر او کو پتا ہوتا ہے کہ میرا چیلنج ٹریبیونل میں جائے گا, ٹریبیونل کے بعد پھر ریچوزیشن میں جا سکتا ہے, پھر سپریم کورٹ تک جا سکتا ہے. یہ تو جس دن الیکشن ہو رہے ہوتے ہیں اس کے 2 دن پہلے تک لوگ جو ہے وہ کیس کر رہے ہوتے ہیں جی کہ ہم تو ایلیجیبل ہیں, ہمیں کیوں ڈسکوالیفائی کیا گیا. تو یہ ایسا صورت نہیں کہ اگر آر او نے آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کر دی ہے ان کیس جو بندہ سمجھتا ہے تو وہ اس کی زیادتی برقرار رہے گی, یہ قطعا نہیں ہو سکتا. آر او کے آگے 4-5 مطلب 3-4 جو ہے آپ کے کانسٹیٹیوشنل فورم آ رہے ہیں, جو ٹرائبیونل کے جج لگے ہوئے ہائی کورٹ کے, وہ ہائی کورٹ کے انڈیپینڈنٹ جج ہیں, انہوں نے دیکھنا ہے کہ یہ بنتا ہے نہیں بنتا, تو وہ فوراً جو ہے وہ الاؤ کر دیں. اگر ایسے گراؤنڈ پہ انہوں نے ریجیکٹ کیا جو نہیں بنتا تھا, کیونکہ ریزن دینی پڑتی ہے ایک بندے کو. آپ الیکٹرل ایکٹ کو اگر ڈپرائیو کر رہے ہیں تو آپ نے ریزن دینی ہے. اب زبیری صاحب, اب ایک اور لیگل بیٹل جو ہے پاکستان تحریک انصاف نے لڑنی ہے وہ بلے کے نشان کی ہے, کیونکہ اگر بلے کا نشان نہیں ملتا, اور ابھی تھوڑی دیر پہلے کھوسا صاحب بھی فرما رہے تھے کہ بلے کا نشان نہیں ملتا تو پھر انتخابات نہیں ہو سکتے ہیں, کوئی اور نشان انتخابی نشان ملنے کی پاسبلٹی نہیں رہی ہے, اور سارے انڈیپینڈنٹ ہوں, پھر کون کس کی بیکنگ سے آ رہا ہے, کیا واقعی میں پاکستان تحریک انصاف کی لیڈران کی بیکنگ سے آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے, یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. سو اس صورتحال میں جو اب پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا اس کے حوالے سے ای سی پی نے بھی اس کو چیلنج کر دیا ہے, اس کے لیگل امکانات کس طرف فیصلہ آنے کے؟ دیکھیے پہلے میں ایک آپ کی اجازت سے جہانگیر صاحب کی ایک بات میں کروں. انہوں نے کہا کہ میٹر سب جوڈس ہے, عمران خان صاحب کا سپریم کورٹ میں اس لیے اس کو ریجیکٹ کر دیا انہوں نے آر او نے. تو اس طرح تو نواز شریف صاحب کے تو سپریم کورٹ سے نااہلی ہوئی بھی ہے, اور وہ ابھی ڈیبیٹ ہونی ہے کہ ان کے کاغذات بھی ریجیکٹ ہو جاتے, سپریم کورٹ اگر فیصلہ کر دیتی تو یہ ہو جاتا ہے. دیکھیے اگر میجورٹی آف کاغذات جو آج ریجیکٹ ہوئے, جن کو نے آپ نے نام لیا, جو ان کے لیڈران تھے یا ان کے لوگ تھے, وہ پی ٹی آئی کے لوگوں کے ہوئے ہیں, دوسری پارٹیز کے نہیں ہوئے ہیں. جس طرح سے آپ کے جو مین ان کے لیڈران ہیں ان کو نہیں, دیکھیے ان سب کے پاس پلینگ فیلڈ ہے
ان کے پاس نہیں ہے. تو آپ دیکھیے ای سی پی جو ایک پاکستان میں الیکشن کرانے میں ناکام رہی ہے, وہ خود دوسروں کو کہہ رہی ہے انٹرا پارٹی الیکشن ان کے صحیح نہیں تھے, ان کو کر رہے. پھر آپ نے بلے کی بات کی, بلہ ان سے کس گراؤنڈ پہ انہوں نے لے لیا؟ وہ ان کے پاس وہ گراؤنڈ اویلیبل ہی نہیں ہے. اور ابھی پشاور ہائی کورٹ میں حکم امتناع ہے, عبوری حکم ہے ابھی فائنلی. اب دیکھیں ای سی پی لیٹیگیشن میں نہیں ہونی چاہیے, ان کا کام ہے الیکشن کرانا. اب وہ برابری کا مقابلہ کرتے ہوئے ہر چیز پہ وہ اپیلیں فائل کر رہے ہیں. پاکستان کو ہر عدالت کے اندر گھسیٹ لیا جائے تو پھر الیکشن کمیشن پاکستان کیا کرے؟ کیا سیٹ اسائڈ کر دیں؟ مطلب یہ سوچے کہ ہمارے تو بارے میں کوئی اور ہائی کورٹ کر ہی نہیں سکتی فیصلہ. واٹ شوڈ دے ڈو؟ نہیں انیکا, ان کو گھسیٹا نہیں جاتا, وہ آرڈر کرتے ہیں, اس کو چیلنج کیا جاتا ہے. ہر کیس میں ان کے خلاف آرڈر کر رہے ہیں, کسی اور پارٹی کا کر رہے ہیں, کسی اور پارٹی کے الیکشنز کی انہوں نے بات کی. آپ دیکھیے ان کے پاس 209, ان کے پاس انڈر 215 جو ہے سیکشن 215 جس کے اندر وہ نشان لے سکتے ہیں, وہ کہتا ہے کہ 200 اگر آپ نے 209 210 کی وائلیشن کی, 209 میں ہے کہ آپ نے سرٹیفکیٹ دینا, وہ سرٹیفکیٹ نہیں دیا تو آپ نے وائلیشن کی. 210 کہتا ہے آپ نے اپنے اکاؤنٹس دینے. وہ 208 میں ہوتے ہیں الیکشن, اس کا تو گراؤنڈ مینشن 208 مینشنڈ ہی نہیں ہے 215 میں. اور وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے کسی کو کیا تو سبسیکوینٹ الیکشن میں آپ کی وہ چیز ہٹ جائے گی. تو یہاں سبسیکوینٹ الیکشن, کیونکہ اب الیکشن شیڈیول آ چکا ہے, اس کے بعد آپ ان سے بلے کا نشان لے رہے ہیں. تو یہ کون سے الیکشن کی, اس الیکشن میں اس سے اگلے الیکشن کی بات کر رہے ہیں. یہ سارے ایشوز اب ہائی کورٹ میں فیصلہ کرنا ہے کہ یہ ان کا بلے کا نشان صحیح لیا یا نہیں لیا. اور صحیح کہتے ہیں اگر ان کا بلے کا نشان نہیں ہوا جس سے لوگ ان کو پہچانتے ہیں تو ان کے لیے ناممکن الیکشن. دیکھیے الیکشن فری ہے, فیئر نہیں ہو رہا. میں آپ کے چینل پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں, یہ صرف اور صرف یہ سب جو الیکشن ہے یہ صرف ایک ایکسرسائز کی جا رہی ہے, کیونکہ سپریم کورٹ نے ایک حکم دیا ہوا ہے کہ جی الیکشن کرانا ہے. لیکن سپریم کورٹ کو دیکھنا چاہیے کیا ہمارے یہاں صاف شفاف الیکشن ہو رہے. اگر نہیں ہوئے, میرا آپ کا حق ہے جہانگیر کہ ہم اپنے عجیب و غریب سی صورتحال ڈیولپ ہو گئی ہے ملک کے اندر. جو پارلیمنٹ کے کام تھے وہ بھی سپریم کورٹ کے اندر چلے گئے. جدون صاحب, اب جو الیکشن کمیشن کے کام ہے وہ بھی ہم سپریم کورٹ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ یہاں سے کوئی چیز حل ہوگی. یعنی اگر سب چیزیں سپریم کورٹ کی طرف آزاد نہیں ہے, وہ اگر سب چیزیں سپریم کورٹ کی طرف سے چلنی ہے تو پھر باقی سارے انسٹیٹیوشنز کا تو کوئی فائدہ نہیں ہوا. الیکشن کمیشن کو انشور کرنا ہے کہ انتخابات خانہ پوری نہ ہو, انتخابات باقاعدہ طور پر صاف شفاف ہوں. اور تاثر بھی لانا کہ انتخابات صاف شفاف نہیں ہوں گے, یہ بھی ایک بڑا سیریس جو ہے وہ مسئلہ ہو جائے گا الیکشن کمیشن پاکستان کے ساتھ. بہرحال پاکستان تحریک انصاف کے بلے کے نشان کے حوالے سے آپ کو کوئی امید کی کرن لگ رہی ہے کہ انتخابات میں بلے کا نشان حاصل کر سکیں گے لیگل ریمیڈیز کے تھرو؟ یہ دیکھیں, آپ جو بلے کا نشان تھا, ایک میں اب تو دیکھیں دونوں وکیل بیٹھے ہوئے, ہم کسی کورٹ پہ اس طرح بجا تنقید نہیں کرتے کہ انہوں نے یہ کیوں فیصلہ دیا ہے. دیکھیں, ایک جج اگر ریلیف پی ٹی آئی کو دیتا ہے تو وہ دوسرے اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں, اگر وہ دوسری پارٹی کو ریلیف دیتا ہے تو دوسری پارٹی اس کے پیچھے. یہ مطلب یہ روش ختم کرنی چاہیے. اگر آپ دیکھیں آپ کے خلاف ہی فیصلہ آیا تھا کہ آپ کے پاس فورم موجود ہیں. الیکشن کمیشن لیٹ سے اس کا فیصلہ میرٹ پہ نہیں تھا تو آپ کو ہائی کورٹ نے فیصلہ دے دیا ہے, ہائی کورٹ کا آپ نے فیور میں کر دیا. اگر انہوں نے آج ریویو فائل کر دیا اپنے آرڈر کے خلاف, لیٹ سے جج ان کو ریویو نہیں دیتے, وہ ڈسمس کر دیتے ہیں ان کا ریویو, جس میں آپ کو پتا ہے زبیری صاحب کو ریویو کی جوریکشن بہت لمیٹڈ ہوتی ہے. تو سپریم کورٹ کا فورم ان کے پاس موجود ہے انٹرم آرڈر کے خلاف. پھر پورا کیس ڈیسائیڈ ہی نہیں ہوا, پھر ان کے پاس ایک اپیل کا رائٹ ہے, لیو ٹو اپیل کا رائٹ ہے. تو اس طرح یہ فورم کو بدنام نہیں کرنا چاہیے. انڈیپینڈنٹ دیکھیں نا, یہ 2018 میں تو جوڈیشری اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بالکل 100% سیم پیج پہ تھے. آج جوڈیشری جو ہے مطلب آپ اگر فلی انڈیپینڈنٹ نہیں کہہ سکتے تو میجارٹی آپ کہہ سکتے ہیں کہ انڈیپینڈنٹ اس میں جج موجود ہیں جو فیصلہ کر سکتے ہیں. اور ہمیں تھوڑا سا اداروں پہ اعتماد کرنا چاہیے. الیکشن کمیشن دیکھیں نا, اگر کسی جگہ غلطی کرتا ہے تو اس کی بیسک کانسٹیٹیوشن ذمہ داری الیکشن کمیشن کی ہے, الیکشن کو ٹرانسپیرنٹ. یہی ذمہ داری ہے جو کہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. جہانگیر صاحب, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ان دی پروگرام. زبیری صاحب بہت شکریہ. بریک کی طرف جائیں گے, بریک کے بعد مصطفیٰ کمال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. سی یو آفٹر بریک. ویلکم بیک آفٹر بریک. کراچی کی صورتحال اس ٹائم پر یہ ہے کہ ایک تو سارے کی ساری سیاسی جماعتیں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی موقع پر کراچی کا چارج سنبھالے رہی ہیں, اور اب ایک ایسا کوزموپولیٹن شہر جو کہ کسی زمانے میں روشنیوں کا شہر ہوا کرتا تھا وہ اندھیروں کا شہر بن چکا ہے, کھنڈرات ہو چکے ہیں باقاعدہ. کراچی کی پالیٹکس کے اندر بھی بڑی انٹرسٹنگ جوڑ توڑ چل رہی ہے, اور وہ یہ کہ ایک طرف پی ایم ایل این کی انٹری ہے اور ایم کیو ایم سے ملاقاتیں, جی ڈی اے, باقی تمام جماعتوں سے ملاقاتیں چل رہی ہیں. کراچی کے اندر اتحاد چل رہے ہیں, کہیں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات ہو رہی ہے, کہیں ابھی معاملات صرف ڈسکشن کی حد تک ہے. لیکن دوسری طرف پاکستان پیپلز پارٹی ایک بار پھر سندھ کا اور اسپیشلی اربن سندھ کا یعنی کراچی حیدرآباد کا مارکا چت کرنے کو تیار بیٹھی ہے.
اس صورتحال میں ایک جماعت جو کہ ہمیشہ بڑا کلیدی کردار ادا کرتی رہی ہے وہ ہے ایم کیو ایم پاکستان. اس ٹائم پر ہمارے ساتھ مصطفیٰ کمال صاحب موجود ہیں جو کہ سینئر رہنما ہے. بہت شکریہ مصطفیٰ کمال صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا, ڈپٹی کنوینر بھی آپ. مصطفیٰ کمال صاحب, ایک تو پی ایم ایل این سے ملاقاتیں جاری ہیں اور پی ایم ایل این میں کل شہباز شریف صاحب جب آپ کی طرف آئے تو نواز شریف صاحب کا کوئی خاص پیغام لے کر آئے تھے. خاص پیغام کیا تھا مصطفیٰ کمال صاحب؟ پتہ نہیں, وہ تو انہوں نے سلام اور نیک تمناؤں کے علاوہ تو کوئی خاص پیغام نہیں دیا. میں تو پورے ٹائم جو ہے وہ میٹنگ کا حصہ رہا ہوں, تو اس کے علاوہ تو کوئی اور خاص پیغام نہیں تھا. اٹ واز اے گڈ جیسچر وزٹ اور میٹنگ, اور چونکہ وہ کراچی آئے تھے اور ہم بھی چونکہ گئے تھے وہاں, اس کے بعد وہ پہلی دفعہ کراچی آئے تو انہوں نے اپنی گفتگو میں بھی یہ بات فرمائی ہے کہ وہ اس خیر سگالی کے طور پر آئے, اور یقیناً پولیٹیکل پارٹی ہم نے اپنی بات کہہ رکھی ہے کہ ہمارا ایک اسٹریٹجک انڈرسٹینڈنگ ہماری بنتی ہے ایسی پارٹی سے کہ جو کہ پنجاب کی بڑی پارٹی ہو, جس کے پاس زیادہ نمبر ہو, کیونکہ ہمیں آگے آئندہ آنے والے الیکشن میں اور اس کے بعد بننے والی اسمبلی میں ہم جس ایجنڈے پہ جا رہے ہیں, ہم کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ پہ جا رہے ہیں جہاں پر ہمیں 2/3 میجورٹی چاہیے, اور وہ ہمارے پاس یقیناً نہیں ہوگی. تو ہم اگر کسی کی مدد کریں گے تو ہم اس بڑی پارٹی سے اپنے ایجنڈے کے اوپر کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ پہ ووٹ لے سکیں, اور جو آئینی 3 ترامیم ہے اس کے اوپر, اس لیے ہمیں ڈیفینیٹلی, اور وہ پنجاب کی اس وقت بڑی پارٹی تو پی ٹی آئی یا پیپلز پارٹی نہیں ہے اور پی ایم ایل این ہے, تو ہم نے 16 مہینے ان کے ساتھ گزارے بھی ہیں. تو یہ ایک پورا ایک پیکج کے طور پر ایک ہماری ایک انڈرسٹینڈنگ ہے, اور اسی حوالے سے یہ تمام میٹنگز اور 3 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کی بات کرتے ہیں مصطفیٰ کمال صاحب, لیکن اس ٹائم پر پاکستان مسلم لیگ نون, آپ نے فرمایا پنجاب کی بڑی پارٹی بن کر سامنے آ رہی ہے. ایک تو obviously گارنٹیڈ تو نہیں ہے, جب تک انتخابات نہیں ہوں گے, عوام کی رائے نہیں آئے گی, تب تک کیسے گارنٹیڈ ہو سکتا ہے کہ کوئی جماعت اس طرح سے وکٹری کرے گی. اس بات سے اور بہت ساری اور باتیں جو کہ باقی جماعتیں پی ایم ایل این کے بارے میں کر رہی ہیں, ایک تاثر جا رہا ہے کہ وہ سلیکٹڈ ہیں, اور 2018 کے اندر آپ پی ٹی آئی کے سلیکٹڈ ہونے کے خلاف بات کیا کرتے تھے, تو کیا اب آپ کو سلیکٹڈ منظور؟ دیکھیے, جو میں نے آپ سے بات کی وہ تو بات جو ہے گراؤنڈ ریئلٹیز کے حوالے سے میں نے کی ہے نا, اور میں پولیٹیکل ورکر ہوں تو ہمیں اتنی تو سوچ سمجھ ہے کہ جو گراؤنڈ پہ کیا نظر آ رہا ہے اس وقت. دیکھیے, کسی کے خلاف یا کسی کی حمایت میں بات نہیں کر رہا, میں گراؤنڈ ریئلٹیز کی بات کر رہا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی اس وقت جو ابھی ایک بحران سے گزر رہی ہے, اس کے اوپر ایک جو ہے وہ ایک چیلنج ہے, اس کے اوپر ایک ابھی برا ٹائم ہے, اور وہ ابھی اس وقت جو ہے اس طرح سے کنسولیڈیٹڈ نہیں ہے. ان کے چیئرمین جو ہے وہ جیل کے اندر ہیں, ان کے لوگ جو ہیں انہوں نے پارٹیاں چھوڑ رکھی ہیں, ان کے پاس جو ہے وہ جو ان کی سینٹرل کیبنٹ ہوتی تھی, وہ سیکنڈ لیڈرشپ ہوتی تھی, 3rd ٹیئر ہوتی تھی, وہ سب جو ہے وہ آگے پیچھے جا چکے ہیں, دوسری پارٹیاں بن چکی ہیں ان کے لوگوں کے کو جمع کر کے خیبر پختونخوا میں اور پنجاب میں. تو پی ٹی آئی تو اس وقت جو ہے وہ بحران کا شکار ہے. پیپلز پارٹی نے ایسا کچھ نہیں کیا کہ جس کی وجہ سے پنجاب ان کو ووٹ دے دے. تو ان دونوں اور پی ایم ایل این ہے, تو ان تینوں پارٹیاں ہی بڑی پارٹیاں نا, ان دونوں پارٹیوں کا اشر میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. تو تیسری پارٹی اگر پی ایم ایل این کے علاوہ ہمارے پاس, اگر میں تجزیہ دے رہا ہوں یا میں اگر یہ اندازے لگا رہا ہوں, تو اس میں سمجھتا ہوں کہ کوئی غلط بات نہیں, اس لیے نہیں کہ وہ سلیکٹڈ ہو گئے یا ان کو ووٹ پڑ چکے ہیں. ہم تو سیاست ایک اندازے سے اپنے کارڈز کو کھیلنے کی کا ہی نام ہے نا. آپ اپنی چیزوں کو رائٹ ٹائم پہ رائٹ موو کرتے ہیں, اور پھر ہم 16 مہینوں تک ان کی حکومت کا حصہ رہے, اور ہمارے ساتھ ایک خوشگوار واقعہ یہ پیش آیا کہ اس پی ایم ایل این کے وزیر اعظم نے, شہباز شریف صاحب نے اور احسن اقبال صاحب نے سینسس کے اوپر ہماری جو ہے وہ بات مانی, اور یہاں پر پیپلز پارٹی کی حکومت نے اعلان کر دیا تھا کہ سینسس کی ڈیٹ ختم ہو. آپ کا ایکسپیرینس ہے وہ بھی اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ باقی کے ساتھ بھی رہے ہیں, لیکن ایک امپریشن تو ہے نا مصطفیٰ کمال صاحب کہ پی ایم ایل این اس ٹائم پر لاڈلی ہے, اور یہ میں نہیں کہہ رہی, یہ پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے, یہ میں نہیں کہہ رہی, یہ پی ٹی آئی کہہ رہی ہے, اور بہت ساری جماعتیں کہہ رہی ہیں, جے یو ایف اے کہہ چکی ہے. سو آپ یہ سمجھتے ہیں یہ تاثر درست ہے یا نہیں؟ دیکھیے, تاثر تو ہر اس جماعت کے بارے میں ابھر جانا ہے کہ جس کا جو گراؤنڈ پہ زیادہ نظر آ رہی ہو, یا وہ پھر, اور یقیناً دیکھیں ملک کی ریالٹی ہے کہ ریاست نے ایک جو ہے وہ کیس بنا رکھا ہے عمران خان کے نیریٹو کے خلاف, 9 مئی کے خلاف. تو اس کی بینیفیشری تو ڈیفینیٹلی اس کی اوپوننٹ پارٹی نے ہونا ہے. ریاست نے اس بات کو جی پیپلز پارٹی, لیکن پیپلز پارٹی کا سائز وہ نہیں ہے نا انیکا. وہ پیپلز پارٹی کسی کی کوئی بھی لاڈلا اس وقت بن سکتا ہے جب تک اس کی جو ہے وہ گراؤنڈ پہ پریزنس بھی موجود ہو.
اگر پیپلز پارٹی نے اتنے اچھے کام کیے ہوئے ہوتے سندھ میں 15 سالوں تک ان کی حکمرانی رہی ہے تو آج وہ سندھ کو ماڈل بنا کر پورے پاکستان میں پیش کرتے. بلاول بھٹو زرداری صاحب لاہور میں کھڑے ہو کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ لاہور کو کراچی جیسا بنا دیں گے, کیونکہ لوگ جو ہے وہ جلسہ گاہ چھوڑ کر بھاگ جائیں گے وہاں سے اگر انہوں نے یہ اعلان کر دیا, کیونکہ کراچی میں روزانہ جو ہے وہ بچے گٹر میں گر کر مر رہے ہیں, کراچی کے لوگ پانی خرید کر پیتے ہیں. جو ابھی آپ نے فرمایا اس کے اندر وزن ہے, لیکن آپ نے ایک اور بات فرمائی کہ کوئی لاڈلا اسی ٹائم پر ہو سکتا ہے جب گراؤنڈ ریالٹیز ہوں, گراؤنڈ کے اوپر موجودگی ہو. ویسے تو ابھی پی ایم ایل این بہت زیادہ کوئی جلسے جلوس نہیں کر رہی ہے کہ گراؤنڈ کے اوپر بہت ایکٹیویٹیز ہو رہی ہو, انتخابی مہم چل رہی ہو, لیکن اس میں ایک ڈھکا چھپا ایکسپٹنس ہے کہ ہاں ہو سکتے ہیں لاڈلے. دیکھیے اس پاکستان میں کوئی آئیڈیل قسم کی جمہوریت تو ہے نہیں. ہر پارٹی یہ چاہتی ہے, ہر پارٹی اعلان کرتی ہے کہ اسے اسٹیبلشمنٹ کی انوالومنٹ قبول نہیں ہے. ہر کوئی جو ہے وہ اینٹا اسٹیبلشمنٹ نعرہ لگاتا ہے, لیکن اگر آپ ان کا میسج سنیں اور سمجھیں اور دیکھیں بٹوین دی لائن تو وہ کہتے ہیں کہ ہر پارٹی اسٹیبلشمنٹ کو مداخلت کا کہہ رہی ہے اور مداخلت اپنی فیور میں جاتی ہے. عمران خان صاحب بھی کبھی جتنا بیانیہ ہے وہ کہتے ہیں نا کہ بھائی آپ ان چوروں اور ڈاکوؤں کی مدد کیوں کر رہے ہیں, آپ کو میری مدد کرنی چاہیے, میں ہوں صادق اور امین. تو ساری پارٹی پاکستان میں کوئی نہیں چاہتا کہ اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت نہ ہو. لوگ وہ پارٹیاں چاہتی ہیں. بلاول بھٹو زرداری صاحب تقریریں کرتے پھر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں کم عمر ہوں, بوڑھوں کو گھر بھیجو, اور وہ اپنی سی وی پیش کر رہے ہیں. کس کو پیش کر رہے ہیں وہ اپنی سی وی؟ وہ عوام کو پیش کر رہے ہیں, وہ جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو پیش کر رہے ہیں, وہ پاکستان کے ریاستی اداروں کو پیش کر رہے ہیں. تو اس میں کون سی ایسی سیکرٹ ہے, یا ہم کیوں جو ہے وہ اتنے منافقت کرتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ نہیں یہ وہ ایک بڑا رول نہیں, ہم بڑے کوئی ہر جمہوری پارٹی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت اپنے لیے چاہتی ہے. وہ اس کو اس وقت تکلیف ہوتی ہے اسٹیبلشمنٹ سے کہ جب وہ اسٹیبلشمنٹ یہی فارمولا کیا ایم کیو ایم پہ بھی لگ سکتا ہے کہ 2018 کے اندر آپ کی بالخصوص آپ کی بات کروں گی پی ایس پی کی, اس ٹائم پر پی ٹی آئی, آپ نے فرمایا کہ پی ٹی آئی کی فیور کے اندر ہمیں ہروایا جا رہا ہے تو اس لیے ہمیں یہ اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت قبول نہیں ہے, لیکن اب جو ہے وہ آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ وہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس جو کروانا چاہ رہے ہیں تو اب اگر اس طرح کی کوئی مداخلت ہو تو اٹس اوکے. دیکھیے مداخلت تو جو ہے وہ اگر پاکستان کے آئین کو اور اسٹرانگ کرنے کے لیے اختیارات اور نیچے وسائل لے کر آنے کے لیے اگر کوئی اپنا رول پلے کرتا ہے تو اس میں حرج کیا ہے نمبر 1. لیکن کیا ہم گراؤنڈ پہ موجود نہیں, کیا ہم نے اسٹرگل نہیں کی؟ آپ نے پی ایس پی کی بات کی, پی ایس پی جو ہے 2018 کے الیکشن کے بعد ختم نہیں ہوگی بلکہ بنی ہے. پی ایس پی صحیح معنوں میں بنی ہی اور اسٹرانگ ہی ہوئی ہے 2018 کے الیکشن کے بعد, اور ہماری کوئی ایگزسٹنس تھی نا کہ ہم جا کر پھر جو ہے وہ ہمارا ایک مرجر ہوا اور 1 سال سے الحمدللہ یہ مرجر جو ہے سکسیسفل ہو گیا, ایک کانکریٹ ایک راک کی شکل میں ہم بالکل ہیں. ہم آج پہلے سے زیادہ متحد اور منظم یہ پارٹی ہے, اور پھر ہم آج جتنی ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں گراؤنڈ پہ پچھلے 3-4 مہینوں سے وہ اس وقت پاکستان میں کوئی بھی پارٹی نہیں کر رہی. آپ ہمارے ٹریک ریکارڈ اٹھا کر دیکھیے, ابھی ہم نے ایک اسٹرگل کی 77 لاکھ لوگوں کو بازیاب کرایا کراچی میں سینسس سے, پھر اس کے بعد ہم نے پوری الیکشن کیمپین, ابھی تو الیکشن کیمپین لوگ اب شروع کریں گے. آپ لوگ ایکٹیو ہیں کراچی میں, گراؤنڈ میں جلسے کر رہے ہیں اور بڑے جلسے کر رہے ہیں, اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں ہے, لیکن NA 242 کے اوپر جنگ شروع ہو گئی. آپ ہیں ورسز شہباز شریف صاحب ہیں. شہباز شریف صاحب آپ کی وہ 16 مہینے کی حکومت جہاں آپ کولیجن کا حصہ تھے وہاں وزیر اعظم تھے, وہ کراچی سے لڑنا چاہ رہے ہیں. آپ لڑیں گے یا شہباز شریف صاحب لڑیں گے؟ دیکھیے یہ فیصلہ تو دونوں پارٹیوں نے کرنا ہے, اور ہماری کوئی جنگ نہیں ہو رہی. میں نے آپ کو کہا کہ ہماری انڈرسٹینڈنگ بیونڈ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہے. ہم اس سیٹ ایڈجسٹمنٹ پہ اپنی سینگیں نہیں لڑائیں گے, اور ہمارا کوئی اس کے اوپر ہماری ناچاکی نہیں ہوگی. اپنی بات کر رہی کمیٹیاں بن گئی ذمہ دار لوگوں کی, اور انہوں نے کئی میٹنگ سیریز آف میٹنگ کی, اور صرف ان سے ہی نہیں, JUI سے بھی اور GDA سے بھی, ANP سے بھی, اور ان سب لوگوں سے جو ہے وہ گفتگو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی حوالے سے ہو رہی ہے. کیونکہ سندھ میں ایک جو ہے وہ ایک بہت برسے سے ایک حکمراں ہیں جن کے پاس بہت پیسہ ہے, انہوں نے 22,000 ارب روپے خرچ کیے. وہ 22,000 ارب روپے میں سے 2,200 ارب روپے بھی سندھ پر نہیں لگے. ڈیفینیٹلی ان کے پاس جو ہے وہ کہتے ہیں ہم الیکشن لڑنا نہیں, اس کو خریدنا چاہتے ہیں. ان کے پاس اتنے پیسے ہیں جو الیکشن خرید سکتے ہیں. تو اس کے لیے یہ لوگوں کے دماغ میں اور پارٹیوں نے سوچا کہ بھائی متحد ہو کر کوئی ایک آپس میں کمپیٹ کرنے کے بجائے ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کریں. اگر پی ایم ایل این انسسٹ کرتی ہے کہ ہم نے NA 242 سے انتخاب لڑنا ہے تو کیا مصطفیٰ کمال بیک ڈاؤن کرنے کو تیار ہوں گے اور بائی الیکشنز کے اندر لڑنے کو تیار ہوں گے اسی نشست سے؟
آپ نے اتنی آسانی سے, اتنے آسان طریقے سے اتنا مشکل سوال یہ آپ نے پوچھ لیا, اور وہ بھی کیمرے کے آگے. یہ تو بہت ہی گہری بات اور بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے, اور اس بات کے کرنے کا مزاج میں نہیں ہوں. ڈیفینیٹلی پارٹی کے کنوینر ہیں خالد مقبول صدیقی صاحب, مجھے حکم کریں گے کہ بھائی جو ہے وہ وہاں سے نہیں لڑنا ہے تو میں نہیں لڑوں گا. انہوں نے مجھے 5 مہینے پہلے 4 کینڈیڈیٹس اناؤنس کیے ہیں, اور ایک پی ایس کے کینڈیڈیٹ اناؤنس کیے ہیں کراچی میں. 5 مہینے پہلے کی بات ہے, جس میں ایک میرا والا حلقہ بھی شامل ہے. اور مجھے اس لیے اناؤنس کیا کہ 3 سال پہلے میں وہیں سے بائی الیکشن میں نے لڑا تھا پی ایس پی کے پلیٹ فارم سے, اور میں نے 9,500 ووٹ لیے تھے, اور ایم کیو ایم نے 6,500 ووٹ لیے تھے. اور اس وقت کے جو جیتنے والے کینڈیڈیٹ ہیں پیپلز پارٹی کے, انہوں نے 14,000 سم تھنگ ووٹ لیے تھے. تو اگر میرے اس وقت زمانے اس وقت کے میرے ووٹ اور ایم کیو ایم کے ملا لیے جاتے تو وہ 16,000 سے زائد بنتے. تو اس لیے انہوں نے مجھے وہاں سے, چونکہ میرا وہ کام تھا وہاں پہ, میں نے وہ علاقہ چھوڑا نہیں, اس لیے مجھے آج سے 5 مہینے پہلے تو جماعت نے تو ڈیسائیڈ کرنا ہی ہے, لیکن ابھی کوئی ڈیڈ لاک ہے مصطفیٰ کمال صاحب پی ایم ایل این اور ایم کیو ایم کے درمیان؟ کوئی ڈیڈ لاک. دیکھیے میں نے آپ کو کہا کہ ہماری انڈرسٹینڈنگ پہ پی ایم ایل این سے سیٹوں سے بیونڈ ہے. ہماری سیٹیں ہمارے راستے میں, یہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہمارے راستے میں کوئی رکاوٹ یا کوئی ڈیڈ لاک. پھر بھی کتنی سیٹوں پہ بات چیت چل رہی ہے پی ایم ایل این؟ وہ اس کے بیونڈ تو ہے ہی ہے, لیکن سیٹوں پہ بھی تو بات چیت چل رہی ہے. کتنی سیٹوں پہ بات چل رہی ہے؟ دیکھیے ایسا ہے نا کہ کچھ میٹنگز یا کچھ گفتگو میں اگر آپ سے پوائنٹ دونوں کے ڈسکس کریں نا, اس سے کنفیوژن کریٹ ہوتی ہے. کنکلوژن ابھی اینڈ رزلٹ کیا ہوتا ہے وہ ہے باتیں تو بہت ساری ہوتی ہیں نا. اگر ان باتوں کو میں کوٹ کرنے لگوں تو پھر وہ باتیں پھر غلط رخ اختیار کریں. تو چونکہ ابھی کوئی کنکلوژن نہیں ہوا ہے, میٹنگیں چل رہی بہت ساری ہے, تو اس لیے جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایک دفعہ کنکلوڈ ہو جانے دیں, پھر ہم آپ کو بریف کر دیں گے اس کے اوپر. چلیں اچھا مصطفیٰ کمال صاحب, جاتے جاتے مجھے یہ بتا دیجیے گا کہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کی آپ نے بات کی, 3 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کی بات کی. کون سی 3 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس ہے جو آپ چاہ رہے ہیں کہ اگر آپ کا اتحاد پی ایم ایل این سے ہی ہوگا تبھی یہ چیز اچیو کی جا سکتی ہے؟ دیکھیں ہم تو پورے پاکستان کی ساری پارٹیز کو ہم نے بلا کر, ہم نے باقاعدہ کانفرنس کی, لائرز کو بلایا, بیوروکریٹس کو بلایا, 3 گورنرز آئے ہوئے تھے, ساری پارٹیز کے یہاں کے لوکل پروونشل گورنمنٹ کے ہیڈز آئے ہوئے تھے, پنجاب سے مبصرین آئے, پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ آئے. اور وہ کیا ہے 3 آئینی ترمیم. اگر عام پاکستانیوں کی زبان میں اس کو اگر کہہ دوں, نمبر 1 ہم وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کی طرح ہم لوکل گورنمنٹ کے محکمے ڈپارٹمنٹ آئین میں لکھوا دینا چاہتے ہیں. آج نہیں لکھے ہوئے, جس کی وجہ سے سارا کنفیوژن ہے. آئین میں محکمے لکھوانا چاہتے ہیں وزیر اعظم وزیر اعلیٰ کی طرح. نمبر 2 یہ کہ جو پیسوں کی ڈسٹریبیوشن ہے وہ اس کو کہتے ہیں پاکستان میں این ایف سی ایوارڈ کے ذریعے, ڈویزبل پول کے ذریعے پاکستان میں وفاق سے صوبوں کو پیسے ملتے ہیں. صوبے جو ہے وہ ڈسٹرکٹ کو پیسے نہیں دیتے. یہ ہے مسئلہ. حل کیا ہے؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں وفاق جب این ایف سی ایوارڈ دے رہا ہے وہیں سے صوبے کے پیسے میں سے ڈسٹرکٹ کا شیئر وہیں سے دے دے. یہ دوسری بات ہے, اور اس کو آئین میں لکھ دی جائے. دوسری بات. تیسری بات یہ کہ الیکشن کا ٹینیور ختم ہو جاتا ہے لوکل گورنمنٹ کا, اور آپ 5 سال الیکشن نہیں کراتے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وفاق آئین میں یہ بات لکھ دو کہ جب تک ملک میں الیکٹڈ لوکل گورنمنٹ موجود نہیں ہے, ایکٹیویٹ نہیں ہے, اس وقت تک ملک میں ایم پی ایز اور ایم این ایس کے الیکشن نہیں ہو سکتے. اگر آپ کو الیکشن کرانا ہے پہلے تو 1 دن پہلے لوکل گورنمنٹ کا الیکشن کراؤ, اور اس کے بعد پھر ایم پی ایم این وزیر اعظم بنو. یہ 3 باتیں ہم آئین میں لکھوانا چاہتے ہیں. مقصد کیا ہے؟ آج سارا پیسہ اور اختیار وزیر اعلیٰ ہاؤسز میں پارک ہو کے رہ گیا. اس کے بعد پھر ٹرکل ڈاؤن کرے گا اور اختیار جو ہے وہ گراس روٹ لیول تک پہنچ جائے گا, اور گراس روٹ لیول تک پہنچنا از ٹرو ڈیموکریسی. لیٹس سی کہ آپ لوگ کتنا اس میں سکسیسفل ہوتے ہیں. مصطفیٰ کمال صاحب, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ان دی پروگرام. ابھی بریک کے بعد پروگرام کو کنٹینیو کریں. ویلکم بیک آفٹر بریک. ناظرین, غزہ کی آواز ہمیں بنتے رہنا ہے, اس لیے کیونکہ غزہ میں آج بھی اسرائیلی صہیونی فوجوں کی وجہ سے تقریباً 150 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں. بچے, معصوم بچے, خواتین اور بوڑھے جو ہیں اس ٹائم پر لقمہ اجل بن رہے ہیں. انفارچونیٹ صورتحال یہ ہے کہ پوری دنیا دیکھ تو رہی ہے, لیکن جب بھی یو این کے اندر ریزولوشن جاتی ہے تو یو ایس کی طرف سے ویٹو کر دی جاتی ہے. اور اب یو ایس بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے ایک بار پھر یو ایس کانگریس کو بائی پاس کرتے ہوئے جو تقریباً $150 ٹریلین کی ملٹری اکوپمنٹ کے ٹرانسفر کی اپروول ایک طرح سے دے دی, اور اسرائیل کی طرف اور ملٹری اکوپمنٹ جاتا رہے گا. اس ٹائم پر جو یورو میڈ
ह्यूमन राइट्स मॉनिटर है उसके हिसाब से तकरीबन 30,000 यानी 29,124 पैलेस्टीनियंस को शहीद किया जा चुका है, जिसके अंदर से 11,500 इस टाइम पर बच्चे हैं। 101 सहाफ़ी हैं जिनको शहीद किया जा चुका है। आज भी एक सहाफ़ी को शहीद किया गया। इसी तरीके से नन्ही जानें हैं जो कि मलबे तले दबी हुई हैं, 5-5 घंटे बाद निकाली जा रही हैं। एक तरफ ये क़यामत टूट रही है तो दूसरी तरफ दूसरी क़यामत टूट रही है, जहां खाना, पानी और गर्म कपड़ों का फुकदान है और इजराइल किसी भी तरीके से कोई एड भी नहीं आने दे रहा जो कि पैलेस्टीनियंस जो कि बच गए हैं उनके लिए सफिशिएंट हो। फोर्स डिस्प्लेसमेंट की कोशिश की जा रही है। ऐसी सूरत हाल में साउथ अफ्रीका ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करने के लिए इंस्टीट्यूट किया है स्टेट ऑफ इजराइल के खिलाफ, कि बाकायदा तौर पर जो जेनोसाइड कन्वेंशन है उसको इन्वोक किया है। अब जेनोसाइड कन्वेंशन के अंदर जेनोसाइड की डेफिनेशन बताई गई है कि जेनोसाइड आखिर होता क्या है। जेनोसाइड वो क्राइम है जो कि जंग और अमन के दौरान दोनों टाइम्स पर हो सकता है और इजराइल इसी तरीके से जंग और अमन के टाइम पर फलस्तीनियों का जेनोसाइड कर रहा है। जेनोसाइड बाकायदा तौर पर है क्या? जेनोसाइड है आर्टिकल 2 ऑफ दिस कन्वेंशन, यानी जेनोसाइड कन्वेंशन के तहत इसको डिस्क्राइब किया गया है कि एक ऐसा जुर्म जो कमिट किया जा रहा हो किसी नेशनल, एथनिक, किसी एक रेस को या किसी एक रिलीजियस ग्रुप को। यही सूरत हाल फलस्तीन की है। मेरे साथ इस टाइम पर मौजूद हैं नादिर अल तुर्क, डेप्यूटी हेड ऑफ मिशन है फलस्तीन के पाकिस्तान के अंदर। थैंक यू वेरी मच एक्सेलेंसी फॉर ज्वाइनिंग मी इन माय प्रोग्राम। आई अंडरस्टैंड दैट यू डू नॉट अंडरस्टैंड उर्दू, सो विल कंटिन्यू द प्रोग्राम इन इंग्लिश फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स. At this point in time, it is 85 days that the Palestinians have been suffering through bombardment, non-stop bombardment and terrorism of Israeli state. The world citizens are speaking, but the government seem to be silent. What is the expectation of the Palestinian people from the world and international community at this point in time? First of all, thanks a lot for giving me the opportunity to be your guest tonight. My pleasure. As you mentioned in your introduction, genocide still continues against our Palestinian people. We like to make two positions separate. The position of the people around the world and position of the governments around the world. People around the world are in solidarity supporting Palestinian people because they are supporting the humanity itself. On the other hand, their governments, especially American governments, German, British, are supporting the crimes, the criminal, Mr. Netanyahu and his criminal government, and they are supporting the genocide. We are killed, our people killed by Americans' weapons, Western countries' weapons, all the bombs, all the tanks, all the aircraft used by the Israelis is made in the United States of America, made in European countries. So what we are needed we are waiting from the world is very logical and very smoothly steps. First, they need to end the supply of their weapons to Israelis by their bombs, by their aircraft and all these things, because it is used to kill more and more Palestinians. Absolutely. Instantly. Absolutely. Excellency, I'm sorry I'm cutting you short. Do you see the possibility for peace in our region, giving hope for the next generation that peace can work, not only war, not only violence. This is what we are waiting from our brothers and sisters in humanity. Third step, give opportunity to establishing the state of Palestine according to a national resolution, which is need to have the right to be birthed since 1947 according to 181 resolution, and to facilitate the right of return of Palestinian refugees to their own homes according to international resolution 194. This is what we are Mr. Turk, these demands are absolutely justifiable. The land was of Palestinians. This is exactly why Pakistan as a state does not recognize Israel as a state. But do you see any possibility of end of war? This entire insanity that is going on in Gaza, children are being murdered ruthlessly and non-stop bombardment is. Do you see any possibility of this ending? I'm most optimistic, sister.
what I see in the last few years, it is a huge change in the international public opinion. Before, you see right now in the social media how even the American people start looking to Israel. Before there was blindly support the Israelis, blindly see that the Muslims, Arabs, Palestinians are criminals, terrorist people. Right now, they're looking for the Palestinians as a human being and looking for the Zionists, for the Israelis as a criminal, as apartheid system. And even some of the American people start speak that Israel don't have the right to be exist on the map. So this is a huge change. Give us optimistic that what happened during this war against Gaza, these crimes against Gaza, make changes in the public opinion. We start seeing millions of Americans, European people, marching in the streets in favor of Palestine against the Israelis. And only their leaders still supporting the Israelis. And sadly, Palestinians had to sacrifice a lot for that. Mr. Turk, my next question would be, what is the ground situation? We do see videos coming out of Gaza. We do see the realities coming out of Gaza. But I want to hear from you. What is the ground reality in Gaza right now? It is only maybe 30 to 40% of the truth of the crimes happening on the ground. Right now, we have people starving, don't have food, especially in Gaza City and north of Gaza, because there is no humanitarian aid allowed to go there. And if you remember 2 days before, when they allowed some humanitarian aid to go through United Nations, the Israelis opened fire in that levee, which taking the humanitarian aid. Even when they give the permission, they start opening fire all of the international workers. This is first things. So they are already, like the Israelis have a plan in their mind. They want to transfer Palestinian people in different ways. They are killing more and more Palestinians to make them afraid to stay in Gaza, destroy all the infrastructure, destroy 70% of the building of Gaza, to don't give any opportunity to live in Gaza anymore in the future. To give the people of Gaza only one opportunity to live, going outside of Gaza to be refugees to the second time in life since 1948 until now, to have the opportunity to be lived. And the international community, the Western countries, Americans, leaders are still watching and still supporting the Israelis in their plans. Right. So what we are need to end these things immediately. Gaza since 9th of October, without food supply, without electricity, without gas, without fuel, without any kind of humanitarian aid, including the the medicine and any kind of that is absolutely a very difficult situation. Excellency, what do the Palestinian people expect from A, the state of Pakistan, B, the people of Pakistan? First of all, I like to thank leaders of Pakistan that they decide don't have any kind of celebrating the new year. Happy year for Pakistan, happy year for Pakistani people, happy year for the humans around the world, which we hope this year going to have freedom, independence for Palestinian people. I'm into that. Hand by hand, this dream going to be true on the ground. We appreciate Pakistani leaders. Since Qa'id A'zam, may Allah bless his soul, until now, they are on the same page by supporting Palestinian people. By Pakistani people, they are our brothers. Your support is really matter. You support on social media. You support in economical support. By your making lobbying around the world against the Americans, against the British, against the Western countries who are supporting Israelis to end this genocide. This is really matter and going to give change and hope for freedom and independence of Palestine very soon. And very soon, inshallah, as Muslims
and we will have the opportunity to pray together in Aqsa Masjid with our brother and sister Pakistani people, and for our brother and sister Christian people, you will have the opportunity to pray in the most holy places in the world for the Christians in the world, in Palestine, inshallah, very soon. And we're waiting for that time desperately, and all our prayers go to the Palestinian people and the state of Palestine. Thank you very much, Mr. Nader Al-Turk, the head of mission of Palestine and Pakistan. ناظرین صورتحال آپ نے جان لی ہے. یہ ابھی آپ کے سامنے ڈیپٹی ہیڈ آف مشن فلسطین کے انہوں نے بڑے واضح طور پر کہہ دیا کہ جو ویڈیوز آپ دیکھ رہے ہیں, جو صورتحال آپ کے سامنے آ رہی ہے, وہ 20 سے 30 سے 40% کے قریب ہے. صورتحال غزہ کے اندر آن گراؤنڈ اس سے بھی زیادہ غمگین ہے, اس سے بھی زیادہ کشیدہ ہے, اس سے بھی زیادہ دردناک ہے. جہاں لوگوں کو اپنے بچوں کے چیتڑے اٹھا کر جو ہے دفنانے پڑ رہے ہوں, وہاں زندگی کیسی ہوگی؟ ہماری دعائیں ہیں, سال کا آخر ہے, ہماری دعا ہے کہ اس سال کے ساتھ اس جنگ کا خاتمہ بھی ہو جائے. جو فورسڈ جو کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طریقے سے فورس کیا جائے غزہ والوں کو باقی ممالک کے اندر غزہ کے اوپر ٹیک اوور کر لیا جائے اسرائیل کی طرف سے, ہماری دعا ہے کہ ایسا کبھی بھی نہ ہو سکے. انیکا نثار کو اجازت دیجیے. پروگرام اعتراض ہے سے اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کشمیریوں کو بھی, فلسطینیوں کو بھی, ان کے اوپر خاص اپنا رحم و کرم کرے. اللہ حافظ.